अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साजिद अली साजिद और आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। नाज़रीन, इशू ऑफ द डे में आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इंतहाई सियासी कदावर शख्सियत जनाब मोहतरम मियाँ अमजद इकबाल साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और इशू ऑफ द डे में मैं उनको बहुत गल्फ पाकिस्तान की इंतज़ामिया की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ कि वो यहाँ आज तशरीफ़ लाए और हम उनसे सैर हासिल इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज हम इनसे इनकी बायोग्राफी और पॉलिटिकल सवाल तो जाहिर सी बात है वो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनसे ज़रूर किए जाएंगे, लेकिन उनकी बायोग्राफी और उनके हल्के के हवाले से भी हम उनसे पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब मियाँ अमजद इकबाल साहब। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? जी, गल्फ पाकिस्तान में आपको गल्फ पाकिस्तान की इंतज़ामिया की जानिब से खुश आमदीद और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मियाँ अमजद इकबाल साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जिस हलके से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप पीटीआई के उन फ़ाल अरकान में आपकी शख्सियत है और उन फ़ाल लोगों में आप शामिल हैं कि जो पीटीआई के लिए जिनकी बहुत सी खिदमत हैं। तो आप सीनियर नायब सदर लाहौर हैं पीटीआई के, तो प्लीज़ सबसे पहले पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि आप अपने हलके के बारे में कुछ मुझे बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुल्फ टीम का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इधर इनवाइट किया और माशाल्लाह बेसिकली मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और गुज़श्ता 23 साल से अपने सफ़र का आगाज़ किया और समनाबाद और इचरा के इलाकों से हमने लोगों की खिदमत करनी शुरू की और ये हमारे वो हलके हैं जहाँ से हमारे बाप दादा खेती बाड़ी करते आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इतना प्यार दिया और हमने सर झुका के काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक इलाके में एक रेपो है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हर एक के खुशी गमी में शरीक होते हैं, लोगों के मुश्किल टाइम में उनके साथ खड़े हो। तो मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और सोशल वर्कर की अहमियत से मेरी शनाख्त भी है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोग हादसाती तौर पे पॉलिटिक्स में आते हैं, पॉलिटिक्स को हादसाती तौर पे वो ज्वाइन करते हैं, तो आप अपना सियासी ज़रा बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि आपका सियासी बैकग्राउंड भी है। मेरे बड़े भाई जो उनसे हैं मियाँ जुवैद इकबाल साहब, वो सबसे पहले पॉलिटिक्स में थे, उसके बाद मियाँ असलम इकबाल साहब। जी, वो तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बिल्कुल। जी ऐसे ही वो मेरे सियासी उस्ताद भी हैं और मैंने बड़ी चीज़ें उनसे सीखी हैं और लर्निंग प्रोसेस में हूँ इंशाल्लाह ताला। और एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैंने उनके साथ ज्वाइनिंग की है और इमरान खान साहब के हम सिपाही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 साल दौर में हमने इलाके में डिलीवर करके दिखाया है और ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर थे उनके साथ लाइजोन बनाया है और गली मोहल्लों की जो सियासत है, गली मोहल्लों के जो वर्कर्स हैं उनके साथ एक अटैचमेंट है जी। इस हवाले से कोशिश की जाती है कि लोगों के डेली बेसिस के ऊपर कामों को लुक आफ्टर करते हैं और पिछले 4 सालों में हमने अपने एरिया को एक तरक्याती कामों के हवाले से पूरे पंजाब में मैं समझता हूँ जिसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती, इतना डिलीवर किया है कि शायद किसी और इलाके में इतना काम हो जितना PP 168 में PP 170 में हुआ हो। मैं समझता हूँ लोग हमें कामों की वजह से याद रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मुझे कुछ दोस्त आपने आपके बारे में मैंने कुछ बायोग्राफी जो है आपका डेटा इकट्ठा किया तो मुझे पता चला कि आप अपने भाई माशाल्लाह मियाँ असलम इकबाल साहब से बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं, क्योंकि हल्के के लोगों की मोहब्बतें और हल्के के लोगों की जितनी भी नेक तमन्नाएं हैं वो आपके साथ बहुत ज़्यादा हैं। और बहुत से लोगों का, सियासी पंडितों का ये कहना है कि मियाँ अमजद इकबाल साहब जो हैं वो मियाँ असलम इकबाल साहब से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा वोट लेके इस अपने हल्के में जीतेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने अभी एक अपने बयानिए में ये कहा कि आप खान के सिपाही हैं, तो खान के सिपाही जो हैं वो इस वक्त तो खान साहब की ड्यूटी पे मामूर हैं, उनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी पे मामूर है जमान पार्क में, तो क्या आप भी खान साहब की सिक्योरिटी की ड्यूटी की फराइज सर अंजाम दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, डेली बेसिस के ऊपर हम जमान पार्क जाते हैं और लोगों के दरमियान में रहते हैं और सुबह तकरीबन 5-6 बजे के करीब हम वापसी होती है। मेरे बड़े भाई मियाँ जुवैद इकबाल साहब, मियाँ असलम इकबाल साहब, मियाँ अफजल इकबाल साहब और मैं, सारी मेरी टीमें जितनी भी हैं, हमारे चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, कौंसलर हजरात हैं, हम शब रोज मेहनत करते हैं। किसी भी जंग में मैं समझता हूँ ये एक जहाद है, इमरान खान साहब कहते हैं इसमें पीछे कभी भी नहीं रहे।
ہم نے جیلوں سے کبھی نہیں ڈرے, ہمارے گھروں کے اوپر بھی چھاپے ڈلے, اس کے علاوہ ہمیں پکڑ ڈکڑ میرے بھائی اندر رہ کے آئے ہیں, ہم کسی خوف میں مبتلا ہوئے بغیر کام کرتے ہیں اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کے دیکھتے ہیں اور ڈرائنگ روم پولیٹکس پہ بلیف نہیں کرتے. ہم نے ہمیشہ لرننگ پروسیس سے گزرے ہیں, گراس روٹ لیول پہ جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر ان کی پرابلمس کو دیکھتے ہیں. ابھی الیکشن دکھ سکھ میں بھی شریک ہوتے ہیں. بالکل بالکل سر, وہ ایک فیملی کی طرح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنی فیملی سمجھتے ہیں, اور جب تک آپ لوگوں کو اپنی فیملی نہ سمجھیں, لوگ آپ سے محبت پیار نہیں کرتے. اور ہم نے ایسی ایگزامپل چھوڑی ہیں اپنے حلقے میں کہ لوگ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد رکھتے ہیں, اور ہمیں مشکل کی کبھی بھی گھڑی اللہ تعالیٰ کرے نہ آئے, ہم ان کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے ہر الیکشن میں, بائی الیکشن میں جا کے جدھر بھی الیکشن ہوئے ادھر پارٹیسپیٹ کیا ہے, بلکہ پوری ٹیم کے ساتھ. میں ایز اے جنرل سیکرٹری پہلے سمن آباد ٹون سے میں نے اسٹارٹ لیا. جی دین پھر میں نے سمن آباد ٹون میں 33 یونین کونسلز آتی ہیں, ان میں نے کام کیا اور لوگوں کو ساتھ ملایا. ان کے ذریعے ہم نے ڈیولپمنٹ کے کام کیے, اور سب سے بڑی جو ہمارے معاشرے میں بھرائی ہے وہ سمجھ لے کہ بے روزگاری کے اوپر ہم نے فوکس کیا, اور 2000 سے زیادہ بچوں کو ہم نے روزگار کے مواقع فراہم کر کے دیا. عمران خان صاحب کی بدولت اور میاں اسلم اقبال صاحب کی بدولت. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب امید کی آخری کرن ہے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بستا ہے. اچھا میاں صاحب, میں یہاں پہ آپ کو ایک کویسچن, یہاں پہ اسی آپ کی باتوں سے ایک کویسچن لینا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے, بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے, اور بلکہ انفارچونیٹلی پاکستان کی پولیٹکس ہے بھی ایسی, بڑی بے رحم سی پولیٹکس ہے. جب ووٹ درکار ہوتے ہیں تب جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ عوام میں جاتے ہیں اور عوام کو پرسور بھی کرتے ہیں, اور عوام کے دکھ سکھ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. لیکن جب وہ جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ حلقے کا نہ صرف رخ بھی نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے دکھ سکھ کو بالکل یکسر مسترد کر دیتے ہیں. ایسے پولیٹیشنز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر, ہم نے رول ماڈل جو سے ہیں عمران خان صاحب ہیں. میں نے انہیں ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ ایفرٹ کرتے رہتے ہیں اور اسٹرگل کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, اور بلیو کرتے ہیں کہ محنت کے اوپر وہ جو ہے نا سارا ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب بھی ایسے ورکر ہیں, شب و روز لوگوں کے درمیان گزارتے ہیں, لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم چلا گیا جب لوگ ڈرائنگ روم پولیٹکس کرتے تھے. اب لوگوں کو آئی ٹی اور یہ سوشل میڈیا سے بڑی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. لوگ ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں جو ڈرائنگ روم پولیٹکس پہلے کرتے تھے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی بڑے باشعور ہو گئے ہیں. اسپیشلی خان صاحب نے لوگوں کو شعور دیا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ابھی ہم جس گلی میں محلے میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا, ابھی بھی لوگ اس کو ریگارڈ کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک سوئی ہوئی قوم کو جگایا ہے. اور اس سے پہلے کبھی بھی یقین کریں 75 سالوں میں کسی بھی لیڈر کی اتنی جرت ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اقوام متحدہ کے ایوانوں میں جا کے اور اسلاموفوبیا کے لیے بالکل یہ تو سے رسالت کے اوپر انہوں نے جو بیان دیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا انشاءاللہ, یہ تاریخ میں بالکل سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. تقریباً ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ 57 سے زیادہ مسلم کنٹریز ہیں, اور ہمارا جو سربراہ تھا عمران خان صاحب, ہمیں بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ وہ ایسے ایوانوں میں جا کے اسلاموفوبیا کے اوپر پوری دنیا نے ایڈمٹ کیا اور قرارداد کو منظور کروایا. میں سمجھتا ہوں بالکل, اور دنیا میں بلکہ اس سے آگے ہم بات کریں گے کہ دنیا میں ایک ڈے بھی مقرر ہو گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے مطابق وہ ایک ڈے بھی مقرر کر دیا ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی عمران خان صاحب کی. واقعی اس پہ نہ صرف ہمیں ایز اے پاکستانی بلکہ ایز اے مسلم بھی اس پہ پراؤڈ ہے. بالکل جی. اچھا میاں صاحب, میں آپ سے اگلا سوال کی طرف جائیں گے ہم. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو اپنے حلقے میں, اپنے علاقے میں اہلیان علاقہ کے لیے جو پروجیکٹس کیے ہیں, جو ان کے لیے خدمات سر انجام دیے ہیں, ذرا ان کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیں. اچھا سر, یہ جو سمن آباد کا ایریا تھا, نیا مزنگ کا یا سید پور سبزہ جو ہمارے حصے میں آئے, ان علاقوں میں انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں تھا. یہ نون لیگ کے علاقے تھے. ہم جب ادھر آئے تو ادھر انفراسٹرکچر سیدھے سے نہیں تھا. ہم نے ادھر اتنے کام کروائے سیور سسٹم کے, واٹر سپلائی کے, لوگوں کے جو بیسک رائٹس ہیں کہ لوگوں کے گھروں کی دہلیز تک جو ہے انہیں سہولیات ملنی چاہیے. تو
فرسٹ ٹائم ہم نے یہ کیا کہ لوگوں کو امپاور کیا, لیڈیز کو امپاور کیا, اور 2 بڑے کالجز ہم نے بنائے اسپیشلی فیمیل کے لیے, ان کو فوکس کرتے ہوئے. دیکھیں ہم اگر بچیوں کو تعلیم دیں گے تو ہمارا معاشرہ اگلی سمت بالکل بالکل جی بالکل. آج کل تو خواتین کی تعلیم مردوں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ انہوں نے پوری ایک فیملی کو کور کرنا ہوتا ہے اور پوری فیملی کو چلانا ہوتا ہے. بالکل جی. اس کے ساتھ ساتھ سر ہم نے اسی شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں 2 بڑے ہاسپٹل جو ان سے تھے, ایک سمن آباد سعودی وال میں وہ بنایا, اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اور فری آف کاسٹ ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, کوئی پرچی نہیں ہے, کوئی سفارش نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو ہمیں ایک بیانیہ دیا تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اور جو انقلابی پروگرام اور خدمت بھی میرٹ کے ساتھ اگر ہو تو واقعی وہ خدمت ہوتی ہے. اور ہیلتھ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ایشیا میں, پوری دنیا میں سب سے بڑا انقلابی جو پروگرام انہوں نے انٹروڈیوس کروایا صحت انصاف کارڈ کی صورت میں, بالکل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جدھر بھی جاتے ہیں کوئی غریب غربا آبادی میں, ادھر کے بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ یار عمران خان صاحب نے یہ بہت بڑا کارڈ ہمیں دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر کے جو اوور برڈن ہو جاتا تھا تو وہ اس حوالے سے ہمیں سپورٹ کی بالکل آؤٹ آف بجٹ. واقعی لوگوں کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں تو ان کی صحت کے مسائل تو واقعی بالکل. ڈائلسس کے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں ہمارے علاقوں میں جو بےچارے اپنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو انہیں فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, ہارٹ سرجریز فری ہو رہی ہیں, ٹریٹمنٹ فری ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی انقلابی پروگرام نہیں ہے ہیلتھ کے حوالے سے. جی بالکل بالکل. تو میں آگے تھوڑا کچھ پولیٹیکل کویسچنز کی طرف آپ کی طرف آنا چاہوں گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت ملک کی اکانومی جو ہے, جو جسے ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے, ملک کی معیشت کی سمت کیا ہے, اور جو اس وقت جو موجودہ پی ڈی ایم حکومت ہے وہ سارے کا سارا ملبہ اٹھا کے پی ٹی آئی حکومت پہ ڈالتی ہے, تو آپ اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو لوگوں کو سہانے خواب دکھائے تھے, وہ خواب کیا, وہ خواب جو سے نا ان کا شرازہ بکھر گیا. اور پہلی بار ہوا ہے کہ یہ سارے لوگ اپنے صرف کیسز معاف کروانے کے لیے گورنمنٹ میں آئے ہیں. بالکل, یہ تو واقعی ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحیح ہے, انہوں نے جتنے اپنے کیسز تھے وہ معاف کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے, ان کا ہدف جون سا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ نیب زدہ تھے, کچھ جو سے, اور واقعی یہ کہا کرتے تھے کہ نیب کے پر کاٹ دیں گے, اور انہوں نے واقعی کاٹ دیے. بالکل جی ایسے ہی ہے. یہ بیسیکلی نا پلانٹڈ لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا کہ اپوزیشن سے آپ گورنمنٹ چلوا رہے ہیں. جی جی جی. اور گورنمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے, اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے. جب آپ اپوزیشن جماعتوں کو اقتدار میں لے آئیں تو یہ لمحہ فکری ہے سب کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں کہ سری لنکا کی اکانومی کس طریقے سے کولیپس کر گئی, اور لوگوں کے اندر ایک عدم اعتمادی والی سچویشن ہے. ڈے بائی ڈے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ غریب کی 2 ٹائم کی روٹی بھی چھین لی گئی ہے, اور جو لوگ بےچارے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ مہنگائی جو سی اگلے دنوں میں اس سے زیادہ ہو جائے گی. جی بالکل. دیکھیں فائنانس منسٹر نے شرح سود 17% سے بڑھا کر ایک دم 20% کر دی ہے, جس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے, یا گروسری ہے, یا پیٹرولیم مصنوعات ہے, یا دیگر جو ہماری ادویات ہیں, ان میں کس قدر اضافہ ہوگا اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں اگر ان کا بس چلے تو یہ لوگوں کے سانسوں کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو جینے کا کوئی حق بنتا ہے وہ بھی چھین رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بڑے فیڈ اپ ہیں. جس گلی میں, محلے میں, ہم جس علاقے میں جاتے ہیں, لوگ بڑے بیچارے مشکلات کا شکار ہیں, اور اپنا گزارا کس طریقے سے سفید پوش بندہ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل کام ہے, اور ان سے گورنمنٹ نہ چل رہی ہے, یہ نہ ان سے گورنمنٹ کا کوئی پرفارمنس ہو رہی ہے, نہ یہ کوئی فیڈ بیک دے رہے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی پالیسیز ہیں, اور نہ کوئی آگے کا لائے عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حادثاتی طور پہ آگے ہیں. نہیں, پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں حکومت 1 ماہ کے لیے بھی مل جائے یا 40 روز کے لیے مل جائے تو ہم اس ملک کی نہ صرف معیشت کی سمت درست کر دیں گے بلکہ اس ملک میں ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. یہ ایک فلوپ فلم تھی میں سمجھتا ہوں, جس میں سارے کریکٹر جو ہیروئن کے اور اس کے علاوہ جو ویلن کے تھے, یہ خود ہی ہیروئن ہے, خود ہی ویلن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے خود ہی دشمن ہے.
اور یہ لوگوں کے ساتھ جس طرح ان کے مکروہ چہرے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بے نقاب کیے ہیں، یہ قوم کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ قوم سے کس طرح سنسیئر ہو سکتے ہیں، کہ جو لوگ صرف ان کا آنا جانا لندن اور پاکستان میں اس وجہ سے ہے کہ منی لانڈرنگ کر کے انہوں نے سارے پیسے باہر منتقل کیے ہیں، ابھی بھی ان کا ہدف یہی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، سندھ ڈے بائی ڈے ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ آگے جانے کی بجائے 20 سال اور پیچھے جا رہا ہے، اور یہ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا بہت گہرائیوں میں دلدل میں پھنس جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ادارے جو ان سے ہیں وہ یہ دیمک کی طرح کھوکھلے کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میں اس چیز کا آپ کو ابھی آپ کے چینل کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ لوگ پھر فیڈ اپ ہو جائیں گے، جس طرح سری لنکا میں حالات ہوئے اس جیسے حالات۔ میں یہاں پہ ایک اور پولیٹیکل سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر خارجہ جناب فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں انہوں نے ایک اعداد و شمار کے مطابق بہت کم دن ہیں جو پاکستان میں گزارے ہیں، اور ہر وقت وہ بیرونی ممالک دوروں پہ رہتے ہیں، تو کیا اس وقت ان کے علاقے کے جو سندھ کے جو سیلاب زدہ لوگ ہیں جو بیچارے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کیا ان کو اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور ان کو یقین دلائیں کہ جی ہم آپ کے لیے خدمت کر رہے ہیں؟ سر میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ صرف اپنے خاندان کے نام کی وجہ سے آگے آئے ہیں، ان میں اور کوئی خوبی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیا بلاول صاحب نے کہ جن لوگوں نے ان کی والدہ کی نیکڈ تصویریں جہازوں سے گرائی تھی، اور انہوں نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا کہ اسی زرداری کو جس کو یہ نواز شریف فیملی نے 11 سال جیلوں میں رکھا، اور یہ صرف اپنے اقتدار کی خاطر جو ان سے ہیں ایک دوسرے سے کمپرومائز کرنے آئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان بھی جو سیاسی بے روزگار ہو گئے تھے اب پھر بھی ان میں تھوڑا سا ہوا ہے کہ یار چلو کوئی پیسے آنے چاہیے چاہے کسی بھی سورس سے آئیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ قوم کے ساتھ محب وطنی کا کوئی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کے جتنے بھی ٹور ہیں وہ اپنی شناخت کے لیے ہیں، عیاشیوں کے لیے ہیں۔ شروع سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر جتنے سکینڈل بنے ہیں ان دو فیملیوں کے اوپر، شاید ہی پاکستان کی کوئی اس طرح کی پولیٹیکل اینٹیز ہوں گی جن کے اوپر سارے سکینڈل بنے ہیں، اور سکینڈل اور نیب زدہ ہیں، یہ سارے مکروہ چہرے ہیں، اور قوم کے سامنے یہ سارے ننگے ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ سارے ایکسپوز ہوئے ہیں، جی پوری طریقے سے یہ پٹیں گے۔ یہ بات تو میاں صاحب آپ کی بالکل درست ہے کہ جو بھٹوازم کی فلسفی تھی وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھٹوازم کو جتنا نقصان ایک زرداری کاز نے پہنچایا ہے وہ اتنا نقصان بھٹوازم کو کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا تھا، تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر یہ جو بھٹو کا نعرہ تھا وہ روٹی کپڑا مکان کا تھا، جی جو بلاول بھٹو کا نعرہ ہے وہ ان سے روٹی کپڑا مکان چھینوں کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں سے روٹی بھی چھینی ہے، کپڑا بھی چھینا ہے، اور مکان بھی چھینے ہیں، اور جس طرح سیلاب میں لوگ بے یارو مددگار پھر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ ان علاقوں میں روزگار بھی متاثر ہوا ہے، لوگوں کی فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں، لوگوں کے گھر بھی جو ان سے بلکہ یہاں تک آ گیا کہ وڈیروں نے جان بوجھ کے ان علاقوں کو ڈبویا ہے تاکہ وہ ان کی فصلیں بچ سکے، ان کی اپنی چیزیں بچ سکے، اور کئی جگہوں پہ تو بے راروی کا اس قدر مظاہرہ کیا گیا کہ وہ جو وڈیرے تھے انہوں نے ان کے مویشی جانور جو ہے نا وہ اتنے کم قیمتوں میں خرید لیے کہ بھئی اب ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوں گے تو کم از کم یہ اپنے کھانے پینے کی وسائل پورے کرنے کے لیے ان کے مویشی اگر کوئی بہت زیادہ قیمتی تھا، کوئی 2 لاکھ روپے کا تھا یا 1 لاکھ روپے کا تھا، تو انہوں نے 5-5 10-10 ہزار روپے میں خرید لیے۔ تو کیا یہ جاگیردارانہ نظام پاکستان کو کھوکھلا نہیں کر رہا؟ سبسکرائب گلف پاکستان۔